मामला हो तो महीनों और चंद बरसों में फैसला कर दिया जाता है और उसको इंडोनेशिया से जुदा कर दिया जाता है। जनूबी सूडान का मामला हो तो चूंकि वो मुसलमानों का मामला नहीं है तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा तेजी दिखाती है और उसको सूडान से अलग कर देती है। लेकिन कश्मीरी जो तकरीबन 10-11 लाख मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का निशाना बने हुए हैं, कर्फ्यू किसी की सूरत हाल होती है, महीनों गुजर जाते हैं, बरसों गुजर जाते हैं कि वहां की लीडरशिप को नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती। कितनी मसाजिद हैं जिसमें ताले पड़े रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। और बिल आखिर भारत ने वो काम भी कर दिया आर्टिकल 370 और 35A वाला, कि जिसके नतीजे में उन्होंने कश्मीर की जो अलहदा से हैसियत थी भारत में और दुनिया के जो उसूलों के मुताबिक, उसको भी ख़त्म कर दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मुसलमान जो पूरे हुक्मरान हैं दुनिया भर के, वो बात तो करते हैं, OIC के इजलास में बात तो हो जाती है, लेकिन जिस तरह से 56-57 मुल्कों को बिहेव करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को ये मुकदमा लड़ना चाहिए, जिस तरह पूरी रियासत को उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, उनकी इंडिजिनस आज़ादी की इस तहरीक को सपोर्ट करना चाहिए, उस तरह से वो काम नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में वहाँ मायूसी भी फैलती है। लेकिन कश्मीरी इस बात को जानते हैं कि वो पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं, पाकिस्तान के नज़रिए के खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के परचम में लिपट कर शहीद होकर वो वसीयत करते हैं कि पाकिस्तान के परचम में हमें लिपटा कर दफन किया जाए। वहाँ कितने बुरहान वानी खड़े हो रहे हैं और जिद्दोजहद का एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तिआरा बन रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कश्मीरियों की पुष्ट पर खड़े हों, स्ट्रेटेजिक महाज पर भी उनके लिए काम करें, डिप्लोमेटिक महाज पर काम करें। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूरी तरह से इस पर ज़बरदस्त किस्म से राय अम्मा को हमवार किया था, बैनुल अक़वामी दौरे किए थे, कमेटियाँ फ़ाल हुई थीं और पूरी पाकिस्तानी कौम ही नहीं, हर बाज़मीर फ़र्द कश्मीरियों की पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ था। आज भी ये काम हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे जो अपने हालात हैं, उन हालात में तकसीम दर तकसीम है, अपनी मईशत को संभाला नहीं जाता। और अगर ऐसे मौक़ों पर उसूली बात की जाए तो लोग कहते हैं कि पहले अपने घर का हाल तो देख लें। तो जो ये समझते हो कि अपने घर का हाल देख लें, तो कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, बल्कि शहरग है। उसके बगैर कैसे हम अपनी तकमील कर सकते हैं? इसलिए ये सब काम साथ करने होंगे, डिप्लोमेसी के महाज पे भी और जिहाद के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कि तारीख़ का सबक तो यही है कि आधा कश्मीर भी हमने लड़कर ही लिया है, पूरा कश्मीर भी लड़कर ही लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये फैसला तो करना पड़ेगा। उसके लिए वो ताकत और क़ुव्वत भी पैदा की जाए, वो इत्तेहाद और यगानेगत भी हो और वो जज्बा भी, जिसके नतीजे में हम अपने ये अहदाफ हासिल कर सकते हैं। वरना कभी भी हिंदुस्तान में, भारत और जो बरहमन साम्राज्य है, वो कभी भी वहाँ के लोगों को इस तरह से हक नहीं देगा जब तक कि हम सब उनकी पुष्ट पर उठकर खड़े नहीं होंगे और उनकी आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट नहीं करेंगे। आज की हमने इस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए बुलाया है कि एक मरतबा फिर अज़्म नौ का इजहार हो। हमारे मोहतरम लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से, हम उनका जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज इस अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कल इंशाअल्लाह 5 फरवरी के हवाले से यहाँ 3 बजे जेल चौरंगी से मज़ार क़ायद तक एक बहुत बड़ी रैली भी इंशाअल्लाह निकाली जाएगी, एक जहती कश्मीर रैली। मैं सब लोगों को शिरकत की दावत भी देता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी और मुश्तरका तौर पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और अब मैं दावत खिताब दूंगा मोहतरम प्रोफेसर आसिम जाफ़ी साहब को, नायब सदर कीमा कराची, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। डॉक्टर प्रोफेसर आसिम जाफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम लियाकत बलोच साहब, हाफिज़ नईम साहब और मेहमान गिरामी और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पे मुझे गिलानी साहब रहमतुल्लाह का वो नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, जिन्होंने कश्मीरियों से ख़िताब करते हुए कहा था, जिस उसूल और जिस रिश्ते के नाते से उन्होंने ये कहा था, तो हम भी कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। और रिश्ता और नाता वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब रह जाती है बात कि ये मकसद किस तरीके से हासिल किया जाए। हाफिज़ साहब ने जैसा कहा
کہ لڑ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، IMF، ورلڈ بینک، یہ جو بنائے گئے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے مفادات کے لیے نہیں، یہ کسی اور کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ قراردادوں پر قراردادیں آپ پیش کرتے رہیں، لیکن اٹس جسٹ لائک I can't say. So anyhow یہ لڑ کر ہی لینا ہے، آپس کے اختلافات مٹا کر لینا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا کر ہی لینا ہے، ذاتی اختلافات کو پش پشت رکھ کر اور 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا کر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ میں پیما کراچی، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا نائب صدر کراچی کا ہوتے ہوئے اپنے لیڈران کو انکنڈیشنل سپورٹ دیتا ہوں کہ اس صورتحال میں، اس جد و جہد میں جو کچھ بھی آپ کو پیما سے درکار ہے، ہم انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اب میں درخواست کروں گا محترم حافظ احمد علی صاحب سے، جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم حافظ احمد علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی محترم لیاقت بلوچ صاحب، میں انہیں کراچی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور جماعت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کی تمام دینی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور اس کے ساتھ میں جماعت اسلامی کو حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں یہ شہر دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا۔ اور یہ بھی ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہمارے چیف آف اسٹاف بھی حافظ قرآن ہے اور کراچی کا میئر بھی حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ اس شہر کا پہلے بھی دینی تشخص رہا، یہاں پر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، دیگر حضرات یہاں پر دینی قیادتیں منتخب ہوتی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں سے دینی قیادت ہی ابھرے گی، اور اس شخص کا جو دینی مزاج اور تشخص ہے انشاءاللہ العزیز وہ برقرار بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اس کی آواز دیگر شہروں تک بھی پہنچے گی۔ جس عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا، حافظ نعیم صاحب نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے کہ 75 سال سے کشمیری پاکستان کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں 1 لاکھ جو ہے کشمیری شہید ہو چکا، مساجد پہ تالے، اور ان کی قیادت کو ہندوستان کی جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ عالمی قوتوں کا مسلمانوں کے لیے الگ معیار ہے اور دیگر قوموں کے لیے الگ معیار ہے۔ NGOs جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر مسلمان کہیں پریشان ہو تو ان کے جو ہے قلم بھی رک جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی رک جاتی ہے۔ تمام کفر نے مل کر کے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر چڑھائی کی، 40 سال کے اندر 32 لاکھ افراد کو شہید کیا، 32 لاکھ افراد کو۔ جب سے دنیا وجود میں آئی اتنی طویل جنگ اور اتنی لمبی شہادتیں دنیا کی ہسٹری میں نہیں۔ کل جو ہے یوکرین پر حملہ روس نے کیا تو یہی کفر جمع ہو گیا یوکرین کی مدد کے لیے۔ تو یہ عالم کفر کا بھی دوہرا معیار ہے۔ فلسطین کے مسلمان پریشان ہو تو ان کی جو ہے زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کشمیر کے مسلمان پریشان ہو تو یہ صرف قراردادیں پیش کرتے ہیں کہ صاحب اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کی ہے، منظور کی ہے، اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا ان قراردادوں کے اوپر؟ تو میں اس فورم پہ یہی تجویز کروں گا کہ حکومت پاکستان کو بھی جس طرح اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح حافظ نعیم صاحب نے فرمایا، وہ بھی اس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل وہی ہے جس طرح ہم نے یہاں سے بر صغیر کو آزاد کروایا انگریز سے، اور اس کے بعد افغانستان کو آزاد کروایا، وہ ہے جہاد۔ حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں بھی مسلمان دنیا کے اندر کسی پریشانی کے اندر ہوں، کسی کرب کے اندر ہوں،
تو ان کا جو ہے دل دھڑکتا ہے، ان کا خون جو ہے جوش مارتا ہے، اور اس جذبے کے تحت کہ ہم وہاں جائیں مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جامع شہادت کو کہ نوش کریں، اور انشاءاللہ العزیز کشمیر آزاد ہوگا۔ حکومت اعلان کرے انشاءاللہ العزیز 1 سال میں کشمیر آزاد ہو جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ حافظ احمد علی صاحب۔ میں درخواست کروں گا سید شاہد علی صاحب سے، صدر اسلامی لائرز فورم، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم سید شاہد علی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمیشہ کی طرح قاضی صاحب کی جلائی ہوئی اس روشنی کو آپ نے قائم و دائم کر رکھا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا اگر تقابل کیا جائے تو ہمیشہ ہماری حکومتیں آپشن پہ غور کرتی تھی کہ دوسرا آپشن کیا ہوگا، تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ کشمیر ان کے پاس جو قبضے میں وہ بھی، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارے حکمرانوں نے خود اس ایشو کو اس طرح سے نہ دنیا کے فورم پر اٹھایا نہ پاکستان میں اٹھایا۔ 1990 میں قاضی صاحب مرحوم و مغفور نے اس لہر کو پورے ملک میں اس طرح اٹھایا، اور جماعت اسلامی نے اس کو اس طرح قائم کر رکھا کہ مسلسل ہم اس کشمیر کی یکجہتی کے لیے کوشاں اور رواں اور دواں ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے بنگلہ دیش کا بننا ہو، چاہے کشمیر کا نہ ملنا ہو، اور چاہے موجودہ صورتحال پاکستان کی یہ ہو، اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو بھول چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں جو نظام قائم ہے اس میں مغربیت پڑھائی جا سکتی ہے، کچھ اور پڑھایا جا سکتا ہے، نظریہ پاکستان کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں اسلامی نظام مسجد کے دروازے پر ہے۔ اگر علماء کرام چاہیں تو پاکستان میں اسلامی نظام مہینوں میں قائم ہو سکتا ہے۔ جمعے کا خطبہ اور جمعے میں لوگوں کا جمع ہونا ایک ایسا فورم ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس یہ فورم نہیں ہے۔ اگر وہ یکجہتی کا پیغام دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو بھی قرآن، حدیث، رسول پر ان پر ایمانیات رکھتا ہے وہ سب ہمارے ہیں، وہ سب مسلم ہیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے پاکستان کو بچانے کا اور کشمیر کو اب پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کشمیر میں بھی جماعت اسلامی کے ہی نمائندہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا 24 سال جیل میں رہا، انہوں نے بھی اپنے 25-26 سال جیلوں میں گزارا، اور آخر وقت تک یہی کہتے رہے جیسا فرمایا گیا کہ پاکستان ہمارا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس پیغام کو پہنچانا، نظریہ پاکستان کو زندہ رکھنا، پاکستان کی زندگی اور کشمیر کی شمولیت کا یہی ایک طریقہ ہے جس سے دونوں قائم رہ سکتے ہیں۔ کل تک ہم کشمیر کا نعرہ کمزور، زوردار، طاقتور ملک میں اقوام متحدہ میں لگاتے رہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایٹمک پاور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان سے ہم ہر جگہ، ہر مقابلے میں لڑ سکتے ہیں۔ آج ایک زمانہ وہ گزرا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں بچانا ہے، اپنے اسلحے کو بچانا ہے، ایٹمک پروگرام کو بچانا ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے۔ نظریہ پاکستان وہ واحد ذریعہ ہے، وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان بھی قائم رہ سکتا ہے، کشمیر بھی ہمیں مل سکتا ہے، اور ہم دنیا کے فورم پر ایک باعزت قوم کی طرح سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم خون سے سجائیں گے سراپا تیرے کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شاہد علی صاحب۔ اور اب میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب سے، سیکریٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان۔ ہیلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی کی تمام اعلیٰ قیادت، محترم لیاقت بلوچ صاحب، حافظ نعیم صاحب، مسلم پرویز صاحب اور ہمارے دیگر بزرگان، ان سب کا میں ان کے اس اقدامات کی اور اس جدوجہد کی کہ جو ہم ان کی سرپرستی میں فلسطین اور کشمیر کاز کے لیے کرتے آئے ہیں، ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ اسی طرح ان کی سرپرستی ہم نوجوانوں کے شامل حال رہے اور انشاءاللہ مسلم امہ کے یہ مسائل ہم اٹھاتے رہیں۔ آج چونکہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، میں معزز علماء کرام اور اپنی معزز شخصیات کا یہاں پر ہونے سے ایک فائدہ اٹھاتا ہوں، اور میڈیا کے بھائی ہمارے موجود ہیں، کہ اس وقت یہ ساری باتیں جو حافظ صاحب نے کی ہیں یہ سارے وہ فیکٹس ہیں جس کو کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا یا اس کے اندر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ وہی باتیں ہیں اگر ریپیٹ کی جائیں گی۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، دونوں کے حوالے سے ہم اس پاکستان میں یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان دونوں ہی مسائل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو فراموش کر دیا جائے۔ مثلا کشمیر کی بات نہ ہو، آج سے 3 سال، پورے 3 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، 2019 سے لے کر اب تک اگست تک کشمیر کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ کہاں پر تھا؟ ہماری حکومتوں کا کردار کہاں چلا گیا؟ جو اقتدار کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا رول کہاں پر ہے؟ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، خاموشی چھاتی چلی گئی۔ اور سیم اسی طرح فلسطین جو عالم اسلام کا پورا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسلم امہ کا قلب ہے، جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے تو فلسطین قبلہ اول ہمارا قلب ہے۔ وہاں پر جو اسرائیل ہے وہ غاصب ہے، اس نے قبضہ کیا ہے، اس نے آ کر وہاں پر ایک ناجائز ریاست بنائی ہے۔ اب پاکستان میں یہ دونوں ہی کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک کام کہ کشمیر کو فراموش کر دو، کشمیر کے بارے میں بات نہ کی جائے، سستی اور کاہلی پھیلا دو، لوگوں کو مہنگائی میں الجھا دو، کرپشن میں لگا دو، سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے اندر الجھا دو، تاکہ یہ لوگ کبھی کشمیر کے بارے میں نہ سوچیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کچھ امریکن فنڈڈ لوگوں کو پاکستان میں ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ جن کا کام ہے کہ وہ چیدہ افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو مفاد پرست کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ملک میں، ان کو نکال کر وہ اسرائیل لے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا آئین اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیٹیگوریکلی اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا۔ یہ آ کر امریکی شہری یہاں سے پاکستانیوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، وہاں پر لے جاتے ہیں۔ پی سی بی کا ایکس چیئرمین اس کو وہاں پر لے گئے، حکومت خاموش ہے۔ جس طرح کشمیر پر خاموش ہے اسی طرح یہاں پر خاموش ہے۔ آئیڈیالوجی کہاں جا رہی ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ جس طرح ابھی معزز محترم فرما رہے تھے کہ نظریہ پاکستان کی بات ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ کانفرنسز، اس طرح کے یہ اقدامات، یہ ہمیں گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے، اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اور اس صورتحال کے اندر جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنے صحافی بھائیوں کے سامنے، اس صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو ایک سخت قسم کا موقف لینا چاہیے۔ یہ مذاکرات کے ڈھونگ بہت ہو چکے ہیں، مذاکرات سے یہ کشمیر آزاد نہیں ہونا ہے۔ مذاکرات کر کے آپ نے کشمیریوں کی حالت کیا کر دی ہے۔ کشمیری بیچارے وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ وہ تو ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں، وہاں سے ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، لے دے کر ہم ہی بچتے ہیں۔ اب ہم ہی جنہوں نے ان کی جنگ لڑی تھی، ہم ہی سرد خانوں میں چلے گئے تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن نہیں، وہ جس طرح بھی ہیں وہ وہاں مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں، ان کی مدد کو اپنا شرعی اور اخلاقی اور سیاسی فریضہ سمجھیں اور مزاحمت کے راستے کو اختیار کریں۔ اگر بھارت کی ہندوستانی فورسز اگر وہاں پر جارحیت کرتی ہیں تو اس کا جواب ان کو، اینٹس کا جواب ان کو پتھر سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ مار کر چلے جائیں۔ یہ زمانہ اب ایسا زمانہ نہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو مار کے جائیں اور ہم آپ کو تحفے تحائف بھیجیں، آپ کے ساتھ بات چیت کریں۔ نہیں، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ تو ایک نقطہ یہ ہے جو مزاحمت کا راستہ ہے، حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو فلسطین سمیت کشمیر کے مسئلے کا حل ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کی خود مختاری کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کو اختیار دینا چاہیے. ان پر یہ کسی کو اختیار نہیں ہے, نہ ہماری حکومت کو نہ انڈیا کی حکومت کو, کہ ان پر کوئی فیصلہ تھوپے. اگر وہ ایک آزاد کشمیری ریاست بنانا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم, آپ بنائیے. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کی حمایت کرنی چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آنا ہے, جو کہ ان کی خواہش ہے, تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا ہے, آگے بڑھ کر کرنا ہے. اس طرح نہیں کرنا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی حریت رہنماؤں کو سیاسی اختلافات پہ گرفتار کر لو. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمیں کشمیر کے مسئلے کا ایک پراپر اور باقاعدہ ان کی حمایت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت نہیں کرے گی تو ہم احتجاج بھی کریں گے, ان کی ایسے فورمز پر مذمت بھی کی جائے گی. اور آخری جو بات ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں, اس فورم سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں مجھ سے, میں تو طالب علم ہوں, کہ ہمیں ایک مطالبہ رکھنا چاہیے اپنی حکومت سے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اسرائیل کی لابی کرنے کو جرم قرار دیا جائے. جب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارا فادر آف دی نیشن اس کو تسلیم نہیں کرتا, علامہ اقبال نے اس کے اوپر بہت ساری بات کی ہے, ہمارے بزرگ اس کے اوپر قائل ہیں, تو پھر یہ کون ہے جو پاکستان سے ریکروٹ کر کے لے جاتے ہیں اور حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ان کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے یہاں بات کرتے ہیں. اسرائیل کے لیے بات کرنا کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور میں یہ اپیل رکھتا ہوں, لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, انشاءاللہ وہ اس پر مزید دقیق اپنی توجہ کے ساتھ اگر سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اس کو شامل کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور اس کام کو پھر ایک دفعہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں.